अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी लिखी हुई कहानी खेलन को मांगे चांद। समात फरमाइए। खेलन को मांगे चांद। मुश्तबा साहब, मैं कैंटीन जा रहा हूँ, जल्दी आ जाइए, बहुत भूख लग रही है। हाँ, तुम पहुँचो, बस में आया कि आया? मैंने तेज़ी से फाइल समेटते हुए जवाब दिया। आज क्या है खासे में जनाब? यार अजीम, तुम बहुत लकी हो। क्या खाना बनाती हैं भाभी, मज़े हैं भाई तुम्हारे। खैर, आप नाशुक्री ना करें, भाभी भी कम मज़े का नहीं बनाती। अजीम ने मुस्कुराते हुए बदला चुकाया और हम दोनों ने अपना अपना टिफ़िन कैरियर खोलकर टेबल पर सजा दिया। यूँ समझिए, कैंटीन के टेबल पर मेरी और अजीम की ये रोज़ की गुफ्तगू थी। हम दोनों खाना घर से लाते थे। इस महंगाई में बाहर का खाना सफ़ेद पोश कब अफोर्ड कर सकते हैं। शुक्र है कि हमारी मिल में खाना सब्सिडी रेट पर मिलता था, फिर भी जेब पर इजाफी बोझ पड़ ही जाता था। इस पैसे में घर की कई ज़रूरियात पूरी हो जाती। मैंने तो मारे कफ़ायत के फातिमा की पैदाइश के बाद सिगरेट और कभी कभार का शौक या पान भी खाना छोड़ दिया था। बस 2 बच्चों का बाप क्या बना, दिल मारने का फ़न खुद ब खुद आ गया। औलाद की मोहब्बत बड़ी जानदार होती है, क्या कुछ करवा लेती है। अपनी माँओं के शहज़ादे बाप बनते ही अपनी औलाद के लिए टांगे का घोड़ा बन जाते हैं। मेरी शरीक हयात शाइस्ता, बस यहाँ एक गड़बड़ है। जब तक इस नेक बीबी को गुस्सा नहीं आता तब तक बिला शुबा शाइस्ता, लेकिन अगर जलाल चढ़ गया तो जनाब सारी शाइस्तगी गई बहरे उक़यानूस में। शाइस्ता बताती हैं कि उनके अजदाद जलालाबाद से थे। इस बयान पर अगर मैं लम्हे भर को भी शक करूं तो यकीनन काफिर, क्योंकि उनका जलाल वाकई जलाली है। खैर की बात बस ये थी कि ज़ौजा शॉर्ट टेम्पर्ड तो हैं, पर उस टेम्पर का दौरानिया भी शॉर्ट ही रहता है। मुझे नहीं याद कि इस 38 साल रफ़ाकत में हम दोनों के झगड़ों ने कभी दूसरी सुबह का मुँह भी देखा है। शाइस्ता की सबसे अच्छी आदत ये थी कि रात सोने से पहले हर बखेड़ा समेट कर सोती थी, चाहे वो बिखरा हुआ घर हो या हमारा आपस का झगड़ा। अब तो खैर दोनों ही बुढ़ा गए हैं, सो वो ना वो तनतना रहा ना वो जलाल, अब सब कुछ ही है रूबे ज़वाल। हमारी तो खामोशी भी अब गोयाई रखती है। जब वो पलंग पे मेरे इस्त्री-शुदा कपड़े रखती हैं तो मैं कपड़ों के रखने के अंदाज से ही उनकी अंदरूनी कैफियत भांप लेता हूँ, और वो मेरी चाल और मुंह के जावियों से मेरे दफ्तर में गुजरे दिन की सारी रुदात जान लेती है। शाइस्ता खाना तो औसत बनाती थी, पर घर की सफाई सुथराई और बच्चों को कुछ बनाने के जुनून में मुब्तला थी। मेरा बड़ा साथ दिया शाइस्ता ने। उसने घर पर ट्यूशन की, सिलाई भी की, और इस इजाफी आमदनी को उसने बच्चों की तालीम पे खर्च किया। अहमद ने सफ़ी पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा लिया और फातिमा ने भी गवर्नमेंट कॉलेज से BSc किया। हमारी शादी का किस्सा भी बहुत मज़ेदार है। मेरी मामू ज़ात बहन यास्मीन की शादी थी। अम्मा और मैं अभी मामू की दहलीज पर पहुँचे ही थे कि एक रिक्शा फटफटाता हुआ दरवाजे के सामने आकर रुका। इसमें से शाइस्ता की अम्मा, बहन और शाइस्ता बरामद हुई। मेरी नज़रें शाइस्ता पे पड़ी और गोया चिरागों में रोशनी रही। उसी वक्त उसके करीब से एक लड़का जानबूझकर उसके शाने से रगड़ खाता हुआ गुजरा। गुस्सा तो मुझे शदीद आया, मगर मेरे कुछ भी करने से पहले शाइस्ता बिजली की तरह कड़की और खींच के एक थप्पड़ लगाए उस लफंगे को। ये सारा मंजर अम्मा ने भी देखा। अंदर जाकर पता चला कि ये यास्मीन की जिगरी सहेली है। शाइस्ता की खुश मिजाजी और ब्याह के कामों में भरपूर मदद और सलीके तरीके ने अम्मा को मोह लिया, और उन्होंने मोमानी से शाइस्ता का सारा हुदूद अरबा मालूम कर लिया, और तो और शाइस्ता की अम्मा से सखापा भी जोड़ लिया। और जनाब अम्मा ने भी हथेली पर सरसों जमाने में कोई कसर ना छोड़ी। झट मंगनी पट ब्याह रचा दिया मेरा। मैं अम्मा की 5वीं औलाद था। मुझसे पहले अम्मा के 4 मिसकैरेज हो चुके थे। दादी ने बच्चे की ज़िंदगी की हिफाजत के ख्याल से अम्मा को तावीज़ों से लाद दिया था, पर मेरी बारी में जाने अम्मा की जी में क्या आया। एक दिन उठी, सारी तावीज़ और धागे उतार दिए और 2 नफिल पढ़कर सिजदे में गिर कर रो रो कर अपने बच्चे की सलामती की दुआएं मांगी। बस अल्लाह मियाँ को भी रहम आ गया और मेरी वलादत बखैरियत हो गई। अम्मा ने अपनी हयात के आखिरी दिन तक मेरी ज़िंदगी के शुक्राने के 2 नफिल पढ़े। रोज़ मेरी ज़िंदगी के लिए शुक्राने के 2 नफिल पढ़ना उनका मामूल था। ये माएँ भी क्या चीज़ बनाई है मालिक ने। उनकी मोहब्बतों का हिसाब मुमकिन ही नहीं। ये ऐसा उधार है जिसका सूद औलाद कभी चुकता कर ही नहीं सकती। ये बही खाता तो अम्मा के वक्त से खुला है और शायद रोज़ हशर ही बंद होगा। अब तो हमारी नैया भी घाट आ लगी है, पार उतरने का समय आ गया है। लीजिए, कहानी अजीम की सुनानी थी और उल्हज अपनी कथा में गया। अजीम और मेरा 8 साल का साथ है। वह सीनियर क्लर्क है और मैं अब मैनेजर।
عظیم کم گول یہ دیے رہنے والا انسان ہے، ٹھہر ٹھہر کر بات کرتا ہے اور اس کی باتوں میں دانش اور درویشی ہوتی ہے۔ ایک دن لنچ بریک میں مجھے کینٹین میں کہیں جگہ نہ ملی، بس عظیم کی ٹیبل پر ایک کرسی خالی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور اس کے اخلاق کا گرویدہ ہو گیا۔ پھر تو یہ معمول ہو گیا کہ ہم دونوں ساتھ ہی کھانا کھاتے، اور جب ہم نے آپس میں کھانا شیئر کرنا شروع کیا تو میں تو اس کے کھانوں کے ذائقوں کا اسیر ہو گیا۔ عظیم کی بیگم زہرا بلا شبہ اپنے فن میں طاق تھیں۔ اس کے 2 بچے تھے، بیٹی بیاہ کر کوئٹہ چلی گئی تھی اور وہ بیٹا اس کے ساتھ رہتا تھا، بیٹا بہو 2 پوتے اور 1 پوتی۔ عظیم کی جو سب سے اچھی بات مجھے لگتی تھی نا، وہ اس کا اپنی فیملی سے بے انتہا لگاؤ۔ اپنے گھر والوں کا ذکر وہ ایک جذب کے عالم میں کیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو بہت دفعہ اپنے گھر آنے کی دعوت دی مگر وہ ٹال گیا، سو میں سمجھ گیا کہ وہ دوستی دفتر تک ہی محدود رکھنا چاہتا ہے، مگر میرے دل میں اس کے خاندان سے ملنے کی خواہش ضرور تھی۔ زہرا بھابھی سنائے سنیما بینی کی بڑی شوقین تھیں اور وہ دونوں مہینے میں 1 آدھ فلم ضرور دیکھا کرتے تھے۔ مجھے اس کی فیملی سے لگاؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے بیٹے حارث، بہو انجم اور پوتے بلال اور تیمور اور پوتی نادیہ سے میں اتنا آشنا ہو چکا تھا کہ انہیں محسوس کرتا تھا، یعنی اگر وہ کہیں ملتے تو میں انہیں بنا کسی تعارف کے پہچان لیتا۔ زندگی اپنی مخصوص تیز رفتاری سے گزر رہی تھی، ہر شخص جانے کس چیز کی جلدی میں تھا۔ ایسے میں عظیم کی طبیعت کا سکون اور ٹھہراؤ بہت متاثر کن تھا۔ یہ میرے ریٹائرمنٹ سے کوئی 2 مہینے قبل سنیچر کی برستی شام تھی۔ میری بہو پکوڑیاں تل رہی تھی اور پورے گھر میں دم پہ رکھی چائے کی خوشگوار مہک تیرتی پھر رہی تھی۔ میں برآمدے میں کرسی ڈالے برستی بارش سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ شائستہ کمرے سے آتی نظر آئیں۔ آئیے جناب من، کہاں غائب ہیں آپ اس قدر حسین موسم میں؟ شائستہ نے سنی انسنی کرتے ہوئے فون میری جانب بڑھایا اور کہا کہ مستقل بج رہا ہے، دیکھیے کون ہے۔ میں نے نمبر دیکھا، کوئی انجان نمبر تھا۔ میں نے ڈائل کیا تو کسی نے بتایا کہ عظیم صاحب ہسپتال میں ہیں اور ان کے فون میں یہی نمبر سیو تھا، لہٰذا مجھے کال کر کے بتا رہا ہے۔ میں احمد کے ساتھ بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچا۔ وہاں حارث نے بتایا کہ صبح بازار جاتے ہوئے عظیم کو ایک موٹر بائک والے نے بری طرح ٹکر مار دی اور ان کو زخمی چھوڑ کر موقع پر ہی فرار ہو گیا۔ محلے والوں نے حارث کو بتایا اور یہ ان کو لے کر ہسپتال آیا۔ اب چونکہ رات سر پر ہے تو اس کو گھر جانا ہے کہ بیوی اور بچے اکیلے ہیں۔ مجھے حیرت تو ہوئی کہ کیسا بیٹا ہے، باپ کو اس بے کسی اور بے ہوشی کے عالم میں چھوڑ کر جا رہا ہے، مگر مجھے عظیم نے بتایا تھا کہ بہو کے ہاں 4تھے بچے کی آمد ہے، لہٰذا میں نے سمجھا شاید اس لیے اس کو جانا پڑ رہا ہے۔ میں نے اس کو تسلی دی اور کہا بے فکر ہو کر جاؤ، رات میں عظیم کے پاس رک جاؤں گا۔ چلتے وقت میں اس کو رخصت کرنے وارڈ کے دروازے تک آیا۔ اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ چچا بہت بھلے آدمی ہیں اور آپ کے آ جانے سے مجھے بہت ڈھارس ہوئی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تم اپنے باپ کو چچا کہتے ہو؟ اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت عود آئی۔ باپ؟ آپ کو شاید کچھ غلط فہمی ہے۔ چچا میرے گھر میں عرصے دراز سے کرایہ دار ہیں۔ یہ 10 سال پہلے سکھر سے کراچی آئے تھے اور ان کی خستہ حالی دیکھ کر میں نے ان کو نیچے کے حصے کا آدھا پورشن کرائے پر دے دیا تھا۔ یہ نہایت ہی سادہ مزاج اور شریف آدمی ہیں اور ہمیں آج تک ان سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ یہ غالباً دنیا میں تنہا ہیں، یہ کم ہی کسی سے گھلتے ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلتا بنا اور میں حق دق کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ احمد نے آ کر میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا تو میں حقیقی دنیا میں لوٹ آیا۔ میں نے احمد سے کہا تم گھر جاؤ، صبح ناشتہ لے کر آنا۔ احمد کے جانے کے بعد میں کرسی گھسیٹ کر عظیم کے نزدیک بیٹھ گیا اور غور سے اس کا زرد ستا ہوا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا اور ڈرپ قطرہ قطرہ اس کی نسوں میں تھکی ہوئی زندگی کو دوبارہ رواں کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ یہ بے ریا اور مخلص انسان دوہری زندگی کیوں گزار رہا تھا، مگر مجھے اس پر غصے کے بجائے بے انتہا ترس آ رہا تھا۔ فجر کے قریب عظیم نے ایک کراہ کے ساتھ آنکھ کھولی اور میں نے جلدی سے بھاگ کر ڈاکٹر کو بلا لایا۔ 9 بجے احمد ناشتہ لے کر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ جائے اور بڑے ڈاکٹر سے اس کی حالت پوچھے کہ میں عظیم کو دوسرے ہسپتال منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ دوپہر 3 بجے تک یہ کارروائی مکمل ہو گئی اور میں اس کو انڈس ہسپتال لے آیا۔ مغرب کی نماز کے بعد میں ہسپتال پہنچا۔ عظیم خاصا بہتر تھا، حال احوال ہوا، پھر ہم دونوں کے درمیان ایک گونجتی خاموشی در آئی۔ تھوڑی دیر بعد عظیم نے کہا تم مجھ سے کچھ پوچھو گے نہیں؟ میری خاموشی پر ایک طویل وقفے کے بعد ایک ٹرانس کی کیفیت میں عظیم نے بولنا شروع کیا کہ اس کو اپنی اوائل جوانی میں ہی احساس ہو گیا تھا کہ وہ نارمل نہیں ہے۔ میں ایک نامکمل انسان تھا۔ رہی سہی کسر رازداری کے چکر میں اناڑی حکیموں نے پوری کر دی۔ نوکری لگنے کے بعد جب ماں کی طرف سے شادی کا دباؤ بڑھا تو میں نے ماں کو شریک راز کر لیا۔
ماں نے ڈاکٹر سے مدد لینے کے سلسلے میں بڑے بھائی سے مشورہ کیا اور یوں یہ بات کھلتی چلی گئی۔ ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج قرار دیا۔ شروع میں خاندان میں قابل رحم اور پھر طنز و مزاح کا ہدف بن کر رہ گیا۔ یہ دکھ اور بے بسی مجھے تنہائی پسند اور گوشہ نشین کرتی چلی گئی۔ مگر تم تو جانتے ہو نا مجتبیٰ کہ اپنوں کا وار کتنا کاری ہوتا ہے۔ وہ دکھتی رگ دبانا بخوبی جانتے ہیں۔ مجھے جو بھی دشمن جاں ملا، وہی پختہ کار جفا ملا۔ مجھے جو بھی دشمن جاں ملا، وہی پختہ کار جفا ملا۔ نہ کسی کی ضرب غلط پڑی، نہ کسی کا تیر خطا ہوا۔ میں جیسے تیسے سکھر میں دن گزار رہا تھا۔ بس اماں کے مرتے ہی ان کے سوئم کے دن سکھر چھوڑ دیا۔ اسٹیشن پر کراچی کی گاڑی تیار کھڑی تھی، اس میں بیٹھ کر کراچی پہنچ گیا۔ اسٹیشن پہنچ کر ٹیکسی والے سے قریب ترین سرائے کا پوچھا اور اللہ والا سرائے میں 2 مہینے مقیم رہا۔ وہ سرائے حارث کے چچا کی تھی۔ اس بیچ مجھے اللہ کے فضل سے نوکری بھی مل گئی اور سرائے والے مشکور صاحب کی سفارش پر حارث کے نچلے آدھے پوشن پہ کرائے کا گھر بھی۔ میں لوگوں سے بہت خائف تھا، اس لیے میرا ملنا جلنا نہ ہونے کے برابر تھا۔ پھر کراچی جیسے مصروف شہر میں ویسے بھی تو کون میں کون، میں بآسانی اس درویش شہر میں بس گیا۔ نہ میں نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا اور نہ وہاں سے کبھی کوئی میری تلاش میں آیا۔ میں نہیں جانتا کب، کیسے، مگر آہستہ آہستہ میرے ذہن نے حارث کی فیملی کو اڈاپٹ کر لیا اور میں نے اپنا تصوراتی گھر بسا لیا، جہاں زہرا میری بیوی اور حارث کا خاندان میرا خاندان بن گیا۔ کبھی کبھی میں چاہتا تھا کہ کسی ماہر نفسیات سے مدد لوں، مگر یقین کرو مجتبیٰ، میرا تصوراتی گھر اتنا بھرپور اور خوبصورت تھا کہ میں خود میں اس کو توڑنے کی ہمت نہیں پاتا تھا۔ میری یہ خیالی دنیا کسی کو نقصان بھی تو نہیں پہنچا رہی تھی، ہاں، مگر یہ تصوراتی گھر میرے تپتے دل کے لیے مرہم تھا، میرا نخلستان تھا۔ تم جب دفتر میں میرے پکائے ہوئے کھانوں کی تعریف کرتے تھے نا، تو یقین جانو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے زہرا کے سگڑاپے اور سلیقے کی تعریف ہو رہی ہے۔ پھر میں نے زہرا کے لیے ساڑیوں کی شاپنگ کی۔ جب میں فلم دیکھنے جاتا تھا تو میں 2 ٹکٹ خریدتا تھا۔ میرے برابر کی سیٹ مجھے زہرا کے وجود سے بھری بھری محسوس ہوتی تھی، اور اگر کبھی اس سیٹ پہ کوئی بیٹھ جاتا تھا تو میں پکچر ادھوری چھوڑ کر اٹھ جاتا تھا۔ میں کبھی کبھی اپنے آپ کو حارث کی طرف کی اور کبھی اپنی بیٹی کی طرف سے تحائف بھی دیا کرتا تھا۔ میں جسمانی طور پر ایک نامکمل مرد ہوں، ہاں میں نامرد ہوں، مگر کیا کروں، اس نامکمل وجود میں کمبخت دل مکمل ہے۔ اللہ جب جسم ادھورا بناتا ہے تو دل کیوں مکمل بناتا ہے مجتبیٰ؟ خواہشات اور ارمان کیوں دل میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں؟ کیوں مجتبیٰ، بتاؤ نا کیوں؟ چاہے جسم ادھورا ہو یا دل، اس سے بڑا آزار دنیا میں اور کوئی نہیں۔ ادھورا پن انسان کو کھا جاتا ہے، اس کا شمار نہ زندوں میں ہوتا ہے اور نہ مردوں میں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اپنے چہرہ چھپا کر بلک بلک کر روتا رہا۔ میں ایک ٹک اس کو دیکھتا رہا۔ میرے پاس نہ اسے دلاسا دینے کی ہمت تھی اور نہ ہی اس کے کسی سوال کا جواب۔ از قلم شاہین کمال۔